नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में अल्लाह सुब्हानहु ताला के कुछ ख़ास और करीबी लोग हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग कौन हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कुरान वाले हैं जो अल्लाह के ख़ास लोग हैं। क्या महसूस होता है जब आप एक मिनट के लिए ये तसव्वुर करें कि हम अल्लाह पाक के ख़ास लोगों में शामिल हो चुके हैं। अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस दोस्ती के दायरे से बाहर ना निकलें, हम ख़ास से आम ना हो जाएं। हम कुरान के साथ अपनी मोहब्बत में इजाफ़ा करें, दिन ब दिन कुरान से कुर्बत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें और अल्लाह के मज़ीद प्यारे और करीबी बंदों में शामिल हो जाएं। हमारे रब ने तो अपनी रहमत की इंतहा कर दी कि मुझे और आपको इतने गुनहगार होने के बावजूद कुरान सीखने और सिखाने वाले बना दिया। अब ये हमारा काम है कि हम इसके साथ जुड़े रहें और कुरान को मज़बूती से पकड़ लें और इसको अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बना लें, इसको सीखें, इसको समझें और इसे दूसरों तक पहुंचाएं और अपनी ज़िंदगियों को इसके मुताबिक गुजारने का मजबूत इरादा कर लें। 24 घंटों में से चंद घंटे ना सही, लेकिन चंद मिनट कुरान के लिए ज़रूर निकालें। ये मेरी दरख्वास्त है आपसे। और एक बात मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि अगर आप ये चंद मिनट कुरान के लिए निकालना शुरू करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और ये चंद मिनट आपके लिए आखिरत का असासा बन जाएंगे, जो आपको तब भी नहीं छोड़ेंगे जब दुनिया की हर चीज़, माल, औलाद, दौलत, हर चीज़ आपको छोड़ देगी। ये चंद मिनट तब भी आपके साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हम अल्लाह ताला की तौफ़ीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 88 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। शुरू करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 88 के तर्जुमा से। और उन्होंने कहा कि हमारे दिल गुलाफ में हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने उनके कुफ्र की वजह से उन पर लानत की, लिहाजा कम ही है जिस पर वो ईमान लाते हैं। अब हम अल्लाह ताला की तौफ़ीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 88 की तफसीर देखते हैं। इस आयत में यहूद के बारे में ये बात की जा रही है कि वो कहते थे कि हमारे दिल गुलाफ में हैं। इस आयत को सूरह बकरा आयत नंबर 75 से मिलाएं, जिसको हम पढ़ चुके हैं। आयत नंबर 75 सूरह बकरा का तर्जुमा है, तो ए मुसलमानों, क्या तुम ये तवक्को रखते हो कि ये तुम्हारी बात मान लेंगे? और इसका जवाब यहूद की तरफ से कि हमारे दिल गुलाफ में हैं। गुलाफ से मुराद है कि उनके दिलों में कोई नई बात दाखिल नहीं हो सकती, यानी वो जिन बातिल अकायद पर कायम हैं वो इनमें कोई रद्दो बदल करने को तैयार नहीं। वो समझते थे कि उनका अकीदा नहायत दुरुस्त और पुख्ता है और इसलिए कोई कुछ भी समझाए, कोई जितना भी वाज करे, जितनी भी नसीहत करे, जितनी भी कोशिश करे, तो उनके दिलों पर किसी की कोई बात असरअंदाज नहीं हो सकती। हालांकि अकीदे की गलती साबित हो चुकी थी और वो जाहिलियत की वजह से उस पर जमे हुए थे और इस हट धर्मी और जाहिलियत को अपने लिए बाइस फ़ख्र तसव्वुर करते थे। तारुफुल फुरकान हवाला नंबर 125-126/1 है। ये इसराइली मुफक्किर कहते हैं कि हमारी मुक़द्दस किताबें और इनसे हासिल शुदा इल्म हमारे दिलों का मुहाफ़िज़ है। इसने गुलाफ की तरह हमारे दिलों को लपेट रखा है और वो कोई गैर ज़रूरी चीज़ इसमें दाखिल नहीं होने देता। यानी ये ख़ुद अपनी ज़ुबान से तस्लीम कर रहे हैं कि अपनी मसक शुदा किताबों में से अपने मतलब की बातें उन्होंने याद कर ली हैं, जो उनके दिलों पर मोहर की तरह सब्त हो गई हैं। अब सब दरवाज़े इस्लाह और रास्ती के इन पर और इनकी अपनी बदबख्ती के बायस बंद हो गए हैं और ये कम ही ईमान लाएंगे। अब हम आयत के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं।
بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، لہٰذا کم ہی ہے جس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کی تردید کی اور کہا ایسی بات نہیں کہ ان کے دل حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر، ان کے عناد کی وجہ سے ان کے دلوں پر لعنت بھیج دی ہے اور ان پر مہر لگا دی ہے، ان کے دلوں کو اندھیری جگہیں بنا دیا ہے جہاں روشنی کا، جہاں ہدایت کا ایک قطرہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ اپنے دلوں پر غلاف چڑھائے ہوئے ہیں، بلکہ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرما دی ہے، اور اس لعنت کی وجہ سے ان کے دل کسی بھی حق بات کو قبول کرنے، ہدایت حاصل کرنے سے محروم ہو چکے ہیں، سیاہ ہو چکے ہیں۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 89 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 89 کے ترجمہ سے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، پھر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ کفر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 89 کی تفسیر دیکھیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے۔ یہود نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی دعائیں مانگا کرتے تھے اور ان کے منتظر تھے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو حسد کی وجہ سے ایمان لانے سے انکار کر دیا ان لوگوں نے، حالانکہ انہیں یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس آیت میں یہود کے پاس آنے والی کتاب کا ذکر کیا گیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی قرآن حکیم، جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس پہلے سے تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کے احکامات پہلے سے نازل شدہ آسمانی کتابوں میں دیے گئے احکامات کی تصدیق کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے۔ دور جاہلیت میں جب بھی کبھی ان کے اور مشرکوں کے درمیان جنگ ہوتی تو وہ یہ دعا کرتے۔ تفسیر سعدی حوالہ نمبر 135/1 ہے، اے اللہ اس نبی کے ذریعے ہماری مدد فرما، اور وہ مشرکین کو ڈرایا کرتے تھے کہ اس نبی کا ظہور ہونے والا ہے، وہ اس نبی کے ساتھ مل کر مشرکوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ سراج البیان حوالہ نمبر 30/1 ہے، نزول قرآن سے پہلے یہودی ایک سرخ و سفید نبی کے منتظر تھے جس کے ہاتھ میں آتشی شریعت ہو، بحری ممالک جس کی راہ تکیں جو فاران کی چوٹیوں پر سے چمکے، 10,000 قدوسی جس کے ساتھ ہوں، مگر جب وہ گورا چٹا نبی صحرائے عرب کی جھلس دینے والی فضا میں ظہور پذیر ہوا، جس کے ہاتھ میں آتشی شریعت تھی، جس کی فتوحات سمندروں تک پہنچی تو انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ مخالفین سے ہمیشہ یہ کہتے تھے جب ہمارا موعود نبی آئے گا تو ہم غالب ہو جائیں گے اور ہماری موجودہ پستی بلندی سے بدل جائے گی۔ اب ہم آیت کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ پھر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا لیکن ایمان نہ لائے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام لانے کے واقعہ میں یہودیوں کو خطاب کر کے کہا تھا، اے قوم یہود، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور دین حق لے کر آئے ہیں۔ یہ صحیح بخاری حوالہ نمبر 3911 ہے۔ سیرت حلبیہ حوالہ نمبر 32/1 ہے۔ سہل سے روایت ہے جو خثیمہ کے غلام تھے کہ میں یتیمی کی حالت میں اپنے چچا کی پرورش میں تھا۔ یہ لوگ عیسائی تھے۔ ایک روز میں نے انجیل اٹھائی اور پڑھنے لگا، پڑھتے پڑھتے میں ایک صفحہ پر پہنچا جو گوند سے اگلے صفحے کے ساتھ چپکا دیا گیا تھا۔ میں نے اس صفحے کو دوسرے سے الگ کر کے کھول ڈالا۔ اس صفحے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ اور صفات لکھی ہوئی تھیں۔ اس وقت میرے چچا آ گئے۔ جب انہوں نے مجھے انجیل کا وہ صفحہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو مجھے مارا اور کہنے لگے، یہ کیا حرکت ہے؟
تم نے یہ ورق کھول کر کیوں پڑھا؟ میں نے کہا اس میں تو نبی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ اور صفات لکھی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا اب وہ نبی ظاہر ہونے والا نہیں ہے۔ سیرت حلبیہ کا ہی یہ حوالہ نمبر 37 اور 38/1 ہے۔ نعمان سبائی یمن کے یہودی عالموں میں سے تھے اور وہ کہتے تھے جب میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا چرچا سنا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی باتوں کے بارے میں سوالات کیے، جن کے جوابات سن کر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ آخر اس کے بعد میں نے عرض کیا میرے والد جب تو رات ایک سفر یعنی ایک باب ختم کیا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ تم اس باب کو یہودیوں کے سامنے اس وقت تک مت پڑھنا جب تک تم یہ نہ سن لو کہ ایک نبی یثرب میں ظاہر ہو گیا ہے۔ جب تم یہ خبر سن لو تو پھر اس کو کھول سکتے ہو۔ چنانچہ سیدنا نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سنا تو میں نے وہ سفر یعنی وہ باب کھولا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تمام صفتیں لکھی ہوئی ہیں جو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس میں یہ سب تفصیلات تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن چیزوں کو حلال قرار دیں گے اور کن چیزوں کو حرام قرار دیں گے۔ اس کے بعد یہ لکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہترین نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سب امتوں سے بہترین امت ہے۔ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت حماد ہوگی، یعنی تنہائی میں اور کھلے عام ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے والی ہوگی۔ ان کی نظر و نیاز خود ان کی جانیں ہوں گی، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ جہاد میں اپنی جانوں کی سوغات پیش کریں گے۔ یہ کہ ان کی کتاب یعنی قرآن پاک ان کے سینوں میں محفوظ ہوگا، یعنی اپنی کتاب کی پوری طرح حفاظت کریں گے، اور جب بھی کسی لڑائی میں شریک ہوں گے تو جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ ہوں گے، جو اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ان پر سایہ کیے رکھیں گے جیسے پرندہ اپنے بچوں کو چھپائے رکھتا ہے۔ پھر سیدنا نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ سے میرے باپ نے کہا جب بھی تم اس نبی کے متعلق خبر سنو تو فوراً ان کے پاس حاضر ہو جانا، ان پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا۔ یہ واقعہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھی اس واقعہ کو سنیں۔ چنانچہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا نعمان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا اے نعمان رضی اللہ عنہ ہمیں وہ واقعہ پھر سناؤ۔ چنانچہ نعمان رضی اللہ عنہ نے پورا واقعہ شروع سے آخر تک سنایا۔ جب نعمان رضی اللہ عنہ یہ واقعہ سنا رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ تھی۔ واقعہ سن لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ ابن حشام حوالہ نمبر 373/1 ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہود اوس اور خزرج کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے دعائے فتح کیا کرتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو انہوں نے کفر کیا اور انکار کر گئے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور بشر بن برا رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اے یہود اللہ سے ڈرو اور اسلام لے آؤ، پہلے تو تم ہم پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے دعائے فتح کیا کرتے تھے اور ہم کو خبر دیتے تھے کہ وہ مبعوث ہونے والے ہیں اور ان کی صفات بیان کرتے تھے، اب ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ سلام بن مشکم یہودی جو بنی نذیر میں تھا ان کو جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی ایسی علامت نہیں ہے جس سے ہم ان کو پہچانیں، اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی ہیں جس کا ہم تم سے ذکر کرتے تھے۔ دراصل یہود اپنے گروہ سے باہر کی ایک نبی کا اعتراف کرنے میں یا اس کو ماننے میں شرمندگی محسوس کرتے تھے۔ ان کو اس چیز پر حسد تھا کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا اپنا فضل نازل فرماتا، اللہ تعالیٰ نے یہ فضل نبوت ان میں کیوں نہیں دیا، ان کی بجائے کسی اور کو کیوں دے دیا۔ اب ہم آیت کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ کفر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یہود جانتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی تو یہود میں سے ہر کافر پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کی دعوت کا انکار کیا۔
یہ تفسیر منیر حوالہ نمبر 243-244/1 ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کفر اس امر کی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنے دلوں کے ارد گرد فولادی دیواریں اٹھا لی تھیں، اور انہوں نے اپنے دلوں پر انکار کی مہریں لگا لی تھیں، اور اپنے اس رویے کے باعث وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق بن گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی برکتوں، رحمتوں اور اس کے فضل سے ہمیشہ کے لیے محروم اور عذاب کے مستحق ہو گئے تھے۔